Akkad Bakkad Bombay Bo is a complete novelette by Afshin Naeem. So let's start it. अम्मी, मेरे ख्याल में 4 मंजिला बिल्कुल ठीक रहेगा। असदुद्दीन की आवाज़ मेन गेट से अंदर आते समी के कानों में पड़ी तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। नहीं खाला अम्मी, हमारी बात मान लीजिए, 2 मंजिला ही बेहतर है। नीचे ऊपर दोनों हिस्से बराबर हो जाएं, कोई मज़ायका नहीं है। ये महापारा की आवाज़ थी। अब तो मुगालते की कोई गुंजाइश ही न बची। या अल्लाह, ये कहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है? समी सोचता, गौर फिक्र करता 2-4 कदम मज़ीद आगे बढ़ा। जब मैंने कह दिया 6 मंजिल तो बस 6 मंजिल। हाँ, अब इस बात पे कोई बहस न करे मुझसे। नैनतारा की इस बात पर जहाँ उसके कदम जंजीर हुए, वहीं मुंह भी पूरा खुल गया। 6 मंजिल? ज़ेलब दोहराया। अल्लाह अल्लाह, प्लाज़ा बनने लगा है क्या? कबल इसके कि वो मज़ीद कुछ देर गौर फिक्र के समुंदर में गौता जन रहता, रज़िया सुल्ताना की नज़र उस पर पड़ गई। लो, मेरा बच्चा भी आ गया। आजा समी, मेरे बच्चे इधर आ। इन लोगों ने तो मत ही मार दी है मेरी। आजा मेरा बच्चा, ज़रा मशवरा तो दे मुझे। बड़ी अम्मी, क्या मेरे घर से जाते ही कोई लॉटरी वगैरह खुली है आप लोगों की? उसने सवालिया नज़रों से दादी को देखते हुए कहा। असदुद्दीन, महापारा और नैनतारा तीनों ने हैरान होकर उसकी गैर मुतल्लिका सी बात सुनी। तुझसे किसने कहा? रज़िया सुल्ताना ने सवाल के जवाब में उल्टा उससे सवाल कर दिया। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो अभी मज़ीद कुछ कहना चाहता था, मगर हाजिरीन के ताबड़तोड़ हमलों ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। अच्छा, किससे सुना? कितना इनाम निकला? कौन सी वाली लॉटरी खुली है? महापारा, असदुद्दीन और नैनतारा ने एक साथ सवालात की बौछार कर दी। बेचारा समी तो बौखला ही गया। भाई मुझे क्या पता, मैं तो खुद आप लोगों से पूछ रहा हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे मैंने अपने कानों से सुना है। नैनतारा बोली तो बाकी सब ने तायद में सर हिलाया। बिल्कुल, कही तो कहा था इसने। महापारा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ओहो भाई, आप लोग मुझे भी तो बोलने का मौका देना। समी झुंझलाया। हाँ तो बोल ना। अब के रज़िया सुल्ताना बोली। बड़ी अम्मी, मैं ये कह रहा था कि मैंने अंदर दाखिल होते हुए अपने कानों से सुना था। आप लोग कोई प्लाज़ा वगैरह बनवाने की बात कर रहे थे, तो प्लाज़ा बगैर पैसों के तो बनता नहीं है। तो मुझे यही लगा कि शायद आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह खुली है, तभी तो आप ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की बातें कर रहे हैं। समी ने इत्मीनान से अपनी बात की वजाहत की, मगर दूसरी जानिब से इंतहाई हैरान कुन रद्द अमल सामने आया। असदुद्दीन, महापारा, नैनतारा और रज़िया सुल्ताना उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। भाभी, नैनतारा ने महापारा को मुखातिब किया, ये समी के कान खराब हो गए हैं या दिमाग? मेरा ख्याल है दोनों। जवाब असदुद्दीन की तरफ से आया। फुफो, वो नैनतारा को देखकर एहतजाजन चिल्लाया। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? तो और कैसी बातें करें? हमने तो कोई प्लाज़ा व्लाज़ा बनाने की कोई बात कतन नहीं की। अब अगर तुमने ऐसी कोई बात अपने कानों से सुनी है तो शक तो जाएगा ना तुम्हारे कानों पर या फिर तुम्हारे दिमाग पर। नैनतारा ने कहते हुए कंधे उचकाए। ऐसा करो बेटा, ज़रा अपने याददाश्त को दोबारा खंगालो, शायद कोई सिरा मिल जाए। असदुद्दीन ने मुफ्त मशवरे से नवाजा और बाप के मशवरे के ऐन मुताबिक उसने अपनी याददाश्त को खंगालना शुरू किया। उसने सर झुकाया, फिर उठाया। हाज़रीन महफिल को मुंतज़िर नज़रों से अपनी जानिब तकता पाकर एतमाद थोड़ा मुतज़लज़ल होता महसूस हुआ। 2 उंगलियों से सर खुजाया। अच्छा चलें, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने प्लाज़ा वगैरह बनवाने की बात नहीं की, मगर आप लोग 2, 4 और 6 मंजिल की बात तो कर रहे थे ना? तो जाहिर सी बात है इतनी मंजिलें घर की तो नहीं होंगी ना। सो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हम केक की बात कर रहे थे। महापारा ने उसके जुमला मुकम्मल करने से पहले ही बोल दिया। आप लोग केक की बात कर रहे थे? उसने हैरान होकर माँ की बात सुनी। 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला, यानी कि ये गुफ्तगू केक के बारे में थी। यानी कि वाकई इस एक जुमले में जितनी हैरत समोई जा सकती थी उसने समो दी। समी को इन सब लोगों की दिमागी हालत कुछ मशकूक सी लगी। पापा, सच सच बताएं, मेरे जाने के बाद कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई आप लोगों के साथ? उसने डायरेक्ट असदुद्दीन की आंखों में आंखें डाल के सवाल किया। क्यों? हम लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं या झूमते हुए? नैनतारा बुरा मान के बोली।
اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بڑی امی نے چمکار کر اسے اپنے پاس بلایا۔ سمی ادھر آ بچے، میں بتاتی ہوں تجھے ساری بات۔ وہ بھی انتہائی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دادی کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھ گیا۔ دیکھ کتنا عرصہ ہو گیا نا اس گھر میں کوئی رونق میلہ دیکھے تو ہم نے ایک نظر بیٹے، بہو اور بیٹی پہ ڈالی۔ سوچا کہ کسی بہانے سے خاندان والوں کو اکٹھا کیا جائے، سو نین تارا کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے۔ سالگرہ؟ اور وہ بھی پھپھو کی؟ وہ تو چیخ ہی اٹھا۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا آپ کو سالگرہ منانے کے لیے؟ لو بھلا، اب اس عمر میں اپنی سالگرہ مناتی تو کیسا برا لگتا۔ خاندان والے کیسی کیسی باتیں بناتے تو میں نے سوچا بچی کی سالگرہ منا لیتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ دھیمے دھیمے پوتے کو سمجھا رہی تھی۔ بڑی امی، آپ کی یہ بچی 37 برس کی ہو چکی ہے، غالباً یہ بات آپ بھول رہی ہیں مگر خاندان والوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگی۔ 37 نہیں، 36 سال 11 ماہ 36 سال 11 ماہ 20 دن۔ نین تارا نے تصحیح ضروری سمجھی۔ ایک ہی بات ہے پھپھو، سمی نے منہ بنایا۔ ویسے تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ ماہ پارا کو بیٹے کا ناک منہ چڑھانا ایک آنکھ نبھایا۔ مطلب کہ آپ لوگوں کو اس سب میں اعتراض والی کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی؟ سمی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اب تمہیں تو ہر بات پر ہی اعتراض ہوتا ہے، تمہارے اعتراضات کوئی کہاں تک دور کرے۔ یہ اسد الدین تھے، اس کے اکلوتے والد، جن کا وہ اکلوتا ثبوت تھا۔ آرام سے مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ رضیہ سلطانہ معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہ رہی تھیں۔ بات کیا کرنی ہے مل بیٹھ کے، سب کچھ تو آپ لوگ بالا ہی بالا طے کر لیتے ہیں، مجھے تو بس اطلاع فراہم کرتی جاتی ہے جیسے ابھی کی جا رہی ہے۔ ہم نے کون سی اطلاع تمہیں فراہم کی ہے؟ وہ تو ہم دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے۔ ماہ پارا بولنے لگی۔ اور تم نے اتفاقاً سب سن لیا ورنہ؟ جی ورنہ؟ سمی نے درمیان سے جملہ اچکا۔ کسی دن میں اچانک شاپ سے واپس آتا تو گھر میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کے حواس باختہ ہونا شروع ہی کرتا کہ سامنے پھپھو تالیاں بجا کے موم بتی بجھاتی، سوئی سے غبارے پھاڑتی نظر آتی، اور ابھی میں اس منظر میں ہی گم ہوتا کہ ایک سیڑھی منگوائی جاتی اور اس پہ پھپھو چڑھ کے اپنے 6 منزلہ کیک کی عمارت زمین بوز کرتی۔ سمی نے تصور کی آنکھ سے جو منظر کشی شروع کی تھی وہ ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ نین تارا جوش سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں اور پھر لوگ تالیاں بجاتے، گفٹ میرے حوالے کرتے، کپڑے میک اپ کا سامان۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے روشن دان کو تکتے اس منظر میں کھو چکی تھیں کہ رضیہ سلطانہ کی آواز انہیں واپس لے کے آئی۔ بھائی یہ جو سیڑھی والی بات ہے نا، یہ مجھے کچھ پسند نہیں آئی۔ ہاں تو اور کیا بھلا، سیڑھی کی کیا تک بنتی ہے اس سب میں؟ ماہ پارا نے ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک تو یہ میری والدہ بھی نا اچھی بہو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ سمی بیچارہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سیڑھی بغیر کیسے کاٹیں گی 6 منزلہ کیک؟ سمی نے سر اٹھا کے پوچھا۔ بھائی کوئی پیڑھی ویڑھی دیکھ لیں گے، نین تارا بولی۔ کرسی بھی ٹھیک رہے گی، ماہ پارا نے خیال پیش کیا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا 4 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا، اسد الدین نے منظر میں انٹری ماری۔ ہاں اسی وجہ سے تو میں بھی کہہ رہی تھی 2 منزلہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ ماہ پارا نے رائے فوراً سے پیشتر تبدیل کی۔ اف اچھی بیوی، موقع مس نہ ہو جائے کوئی۔ ایک میرے علاوہ اس گھر کا ہر بندہ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے۔ سمی کے انداز خطرناک ہوئے، اور یہ انداز بگڑتے بگڑتے کیا بن جائیں گے، اس سے سب ہی خائف رہتے تھے، دادی بھی، پھپھو بھی، ماں باپ بھی۔ ایک تو اکلوتا، اوپر سے بیٹا، پھر ہر درجے لاڈلا، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت بلا کا معاملہ فہم ذہین اور سمجھدار، سو اس کے موڈ سے سب ڈرتے تھے، مطلب موڈ کے بگڑنے سے۔ اور موڈ وہ تو اللہ بگڑا ہی رہتا تھا۔ چلیں اس منظر کو کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑتے ہیں اور چلتے ہیں رضیہ سلطانہ کی دیورانی کی طرف۔ کسی زمانے میں جب کہ انگریز نیا برصغیر سے گیا تھا لیکن اپنا روب داب یہیں پہ چھوڑ گیا تھا۔ پرانے بازار کے نام سے مشہور ایک جگہ تھی جہاں دبیر سنگھ کی بیٹھک لگا کرتی تھی۔ یہ اونچی سی حویلی، بڑے بڑے چوباروں والی، یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک سارا شہر ہی اس کو دبیر سنگھ کی حویلی کے نام سے جانتا تھا۔ لاری والے کو شہر کے پرلے کنارے سے بتا دو دبیر سنگھ کی حویلی جانا ہے، بغیر کسی اشارے یا مدد کے سیدھا حویلی کے سامنے لاری رکتی۔ جب
بلو ہوا تو کچھ نہ کچھ آگ تو یہاں بھی بھڑکی۔ سو دبیر سنگھ تو اپنے بچے خاندان مال اسباب سمیٹ کر ہندوستان عازم سفر ہوئے، اور خوش بختی کہیے یا اتفاق، یہ بڑی سی پرشکوہ حویلی آئی نورا موچی کے نصیب میں۔ ہندوستان میں جوتیاں گانٹنے والے نورا موچی کو جب ایسی شان و شوکت بھری حویلی نصیب ہوئی تو بس چند ماہ بعد ہی وہ بن گئے نور الدین سکندر۔ ہندوستان تار بھجوا کر ماں باپ اور چھوٹے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اب کیا تھا کہ جوتیاں گانٹنا تو یوں بھی کچھ معیوب سا محسوس ہونے لگا کہ نور الدین سکندر اب جوتیاں سلائی کریں گے۔ توبہ توبہ، کسی اور کام کا تجربہ نہ تھا۔ سو بھاگ دوڑ کر کے حویلی کے کاغذ بنوا لیے۔ اس بھاگ دوڑ میں چھوٹے بھائی نے خوب جانفشانی سے حصہ لیا۔ تو جب کاغذ بن کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ حویلی دونوں بھائیوں کے نام ہے، یعنی آدھا حصہ قانونی طور پر نور الدین سکندر کا اور باقی کا آدھا حصہ معین الدین حیدر کا۔ نور الدین تل ملائے تو بہت، پر کر کچھ نہ پائے۔ سو جب اور کچھ نہ کر پائے تو اپنے سے کئی برس چھوٹی رضیہ سلطانہ سے نکاح کر لیا۔ رضیہ سلطانہ اپنی ذات میں بے ضرر سی خاتون تھیں۔ دیور کے رشتے کی بات ہوئی اور اپنی خالہ زاد بہن کا رشتہ پیش کر دیا، شادی ہو گئی۔ مصباح معین الدین کی دلہن بن کر آ گئیں۔ یہاں سے ہوا ایک نئے دور کا آغاز۔ مصباح ضرورت سے زیادہ ہوشیار ثابت ہوئیں۔ آتے ہی حویلی کے درمیان دیوار اٹھوا دی، پچھلے حصے کو الگ کر کے کرائے پر لگا دیا۔ کوئی 10 مرلہ رہنے کے لیے چھوڑ باقی دکانوں کی صورت کرائے پہ چڑھا دیا۔ ہن برسنے لگا معین الدین کے گھر پہ۔ گو رضیہ مصباح کے جیسی سمجھدار تو نہ تھیں، پھر بھی دیکھا دیکھی ایک منزل انہوں نے بھی کرائے پہ چڑھا دی۔ گھر کے پچھلے حصے میں مارکیٹ بنوا کر ایک دکان خود رکھی، کپڑے کا کام شروع کیا، باقی کرائے پہ لگا دی۔ مالی آسودگی نے بے فکری میں اضافہ کیا۔ رضیہ سلطانہ اور نور الدین کے 2 بچے تھے، اسد الدین اور نین تارا۔ مصباح اور معین الدین اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک بچی گود لے کے پال لی، شاہدہ معین الدین۔ نور الدین نے دکان پر ایک قابل اعتبار ملازم رکھا، امین بلال۔ اچھا سلجھا ہوا انسان تھا، کئی برس ان کے ساتھ گزارے۔ نور الدین نے رضیہ سلطانہ کے کان میں بات ڈال دی کہ نین تارا کے لیے امین بلال مناسب رہے گا۔ پیغام کسی ذریعے سے امین بلال کو بھی پہنچا دیا گیا، اس کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہاں پہ کہانی نے اچانک ہی مختلف ٹرن لیا۔ نور الدین دکان پہ بیٹھے بیٹھے گرے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے، اچانک موت۔ رضیہ سلطانہ غم زدہ، حیران پریشان۔ اسد الدین نے معاملات سنبھال لیے اور سنبھالے بھی خاصی سمجھداری سے۔ گو چالاکی اور تیز تراری اس کی فطرت نہ تھی، پھر بھی نظام بہتر سے بہترین کی طرف چلا۔ تبھی ایک دن معین الدین اور مصباح چلے آئے اسد الدین کو اپنی فرزندی میں لینے۔ رضیہ سیدھی سادی ضرور تھیں، بے وقوف نہیں تھیں۔ اعتراض تو ان کو دیور دیورانی کی چلاک اور مکار فطرت پر تھا، پر انکار کی وجہ انہوں نے شاہدہ کے لے پالک ہونے کو بتایا۔ اس کے بعد جو وار مصباح نے کیا اس پہ رضیہ ساری زندگی بلبلاتی ہی رہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ امین بلال اور نین تارا کے نکاح کے دن تاریخ طے ہونے جا رہی تھی۔ جس دن بات چیت طے ہونی تھی، بالکل اچانک ہی ایک بم سب کے حواسوں پر گرا تھا۔ دیکھ ثاقب، میں اس سے زیادہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ویری سوری۔ مدثر نے صاف صاف بات کی۔ سنا تھا مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ ثاقب نے لہجے کو آزردہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ میں تیرا سایہ نہیں ہوں۔ مدثر بالکل متاثر نہیں ہوا۔ دیکھ چند دن اور اس کے بعد میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ثاقب نے لہجے میں ہر درجے لجاجت سمولی۔ ایک دن بھی اور نہیں، کل امی بابا واپس پہنچ رہے ہیں، تجھے آج ہی جانا ہوگا۔ مدثر ایسا نہ کر یار۔ دیکھ ثاقب، امی بابا کے علم میں بالکل بھی نہیں کہ ان کے عمرے پر جاتے ہی میں نے تجھے یہاں رکھ لیا تھا۔ اب یہ نہ ہو کہ تجھے یہاں دیکھ کے وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیں۔ آہا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ دونوں دوست مل کے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے۔ ثاقب نے مزہ لیا۔ تو خود جا رہا ہے یا میں سامان اٹھا کے باہر پھینکنا شروع کروں؟ مدثر آرام سے گویا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ ثاقب نے بے بسی سے پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدثر نے کندھے اچکائے۔ پر میرا تو ہے نا۔ ثاقب کی پریشانی اس کے چہرے پہ لکھی تھی۔ تو نپٹ اپنے مسئلوں سے۔ کیسے نپٹوں؟ معافی مانگ لے اپنے ماما بابا سے۔ میں تو مانگ ہی لوں۔
جو وہ میرا فون اٹھا لیں. کتنے دن سے کتنے ہی نمبر سے ٹرائی کر چکا ہوں پر نہ ماما کال ریسیو کر رہی ہے نہ بابا. ثاقب نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا. ویسے تیرے جیسی نافرمان اور نالائق اولاد کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے ماں باپ کو. نالائق؟ کیوں؟ پورے کالج میں ٹاپ کیا میں نے. اس نے فخر سے گردن اکڑائی. ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے تو نے. وہ بیچارے مسقط سے ہاسٹل کے بل خرچہ ہر طرح کی آسائشات تیرے لیے مہیا کرتے رہے کہ بیٹا انجینئر بن رہا ہے اور بیٹے صاحب آخر میں فیشن ڈیزائننگ اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری اٹھائے ہاتھ لہراتے آ گئے. لو اماں ابا تمہارا میک اپ بہت اچھا کر لوں گا میں ہوتا نا ان کی جگہ تو اتنے جوتے لگاتا تو ساری زندگی یاد رکھتا. ابھی بھی تو مجھے اتنے جوتے تو لگا ہی چکا ہے کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا. میں ان کی جگہ ہوتا تو کبھی تیری شکل نہ دیکھتا زندگی میں. وہ بھی یہی کہہ کے گئے ہیں. توبہ، ایسی نافرمان اور دھوکے باز اولاد. والدین آئے کہ ساری زندگی کی کمائی ہمارا اکلوتا لاڈلا ثبوت انجینئر بن گیا ہے. اور بیٹے صاحب توبہ توبہ، تو انہوں نے بھی تو بدلہ لے لیا ہے پورا. خرچہ پانی بند کر دیا ہے. تمام رشتہ داروں کو منع کر دیا ہے کہ کوئی اسے اپنے گھر کے اندر نہ گھسنے دے. میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا انجینئرنگ، اپنی مرضی کے مضامین پڑھنا چاہتا تھا. یہ کیا اتنا ہی بڑا قصور تھا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ بیٹا یہ جذباتی تقاریر کرنا اپنے اماں ابا کے سامنے، ان کا دل موم ہوگا یہ باتیں سن کے. مجھ پہ تیرے ڈائلاگ بازی کوئی اثر نہیں کر رہی. وہ تو آئیں گے اب 6 ماہ بعد اور پتہ نہیں آئیں گے بھی یا نہیں. ساری زندگی سے تو ہم باہر سیٹل ہیں. پڑھائی کے لیے میں ادھر آ گیا. ہاسٹل سیٹ رہا، گھر بار ہے نہیں، ماں باپ ناراض، خرچے پانی کی کوئی سبیل نہیں. اب بتا کروں تو کیا کروں؟ بس رو نہیں پڑا بیچارہ. ایسا کر وہ جو ماں باپ کو دھوکہ دے کے ڈگری لی ہے نا، آگ لگا دوں اس کو. ثاقب نے بات مکمل نہیں کرنے دی اس کو. نہیں، فریم کروا کے سینے سے لگا کے صبح و شام چوما کر. کوئی ایسا مشورہ دے جو قابل عمل بھی ہو اور فائدے مند بھی. مدثر نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ثاقب کی تھوڑی پر رکھا. ایسا کر خودکشی کر لے. اس سے کیا ہوگا؟ ثاقب نے اس کا ہاتھ پرے کیا. اس سے تیری جان زندگی کے جنبھیلوں سے چھوٹ جائے گی. یار میں سیریس ہوں. ثاقب جھنجھلایا. لیکن میں بہت نوٹی ہوں. مدثر مسکراتے ہوئے بولا. کیا کروں؟ ثاقب مدثر کو دیکھا اور پھر بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. امین بلال اور شاہدہ معین الدین کا نکاح ہو گیا. یہ خبر سب سے پہلے اسد الدین نے سنی اور تصدیق سے پہلے ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. پھر بعد میں تصدیق بھی ہو گئی. جو لوگ مسجد میں نکاح میں شریک ہوئے تھے وہ فردن آ کر اسد الدین کو اطلاع دے کے اپنا فرض پورا کر رہے تھے. شام میں امین بلال بھی آ گیا. مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہو گیا تھا. بس اتنا کہہ کے چلتا بنا. یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بیچارہ لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. نین تارا سے شادی میں بھی کشش یہی تھی کہ بنا بنایا گھر ہے، آرام سے گھر داماد بن کے رہوں گا. مصباح اور معین الدین نے اس سے بھی زیادہ دل فریب پیکیج پیش کر دیا. شاہدہ سے نکاح کی صورت میں وہ گھر جو پچھلے حصے کو انہوں نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا وہ امین بلال کے نام کرنے کی پیشکش کی. بدلے میں شاہدہ کے حق مہر کی رقم مکان کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 25 لاکھ طے ہوئی. مطلب اگر کبھی امین بلال کی نیت میں فطور آئے اور وہ شاہدہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے تو اسے 25 لاکھ نقد ادا کرنے ہوں گے. یوں سودا طے پا گیا. سودے بازی رشتہ داری میں بدل گئی. دونوں گھرانوں کے تعلقات پہلے بھی کچھ اچھے نہ تھے، اب مزید کشیدہ ہو گئے. رضیہ اسد الدین کے لیے ماہپارہ کو بیاہ لائیں. اسد اور ماہپارہ کو اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، سمیع الدین. حسن اتفاق شاہدہ اور امین کو بھی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی، مسفرہ امین. دونوں گھرانوں کے خیالات جدا، زندگی کا نظریہ جدا، گھر جدا، پر ایک چیز سانجھی رہ گئی، چھت. اسی چھت پر بھاگتے دوڑتے کھیلتے کودتے اپنے بڑوں کی لڑائیوں رنجشوں سے بے نیاز دونوں کا بچپن گزر بھی گیا، پتہ ہی نہیں چلا. چپ چاپ جوانی آئی، دبے قدموں، بالکل خاموشی سے. اور پھر پتہ دونوں کو ہی نہیں چلا کہ وہ کب ایک دوسرے کے اسیر ہوئے، کب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوئے. وہ مسفرہ امین تھی اور اس کے بعد مسفرہ سمیع ہو جائے گی. اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ مسفرہ امین سے مسفرہ سمیع کیسے ہو پائے گی، اس پریشانی نے آج کل سمیع کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں.
سمی میرے بچے مجھے بتا، ہم نے آج تک تجھے اعتماد میں لیے بغیر کوئی قدم اٹھایا؟ بڑی امی سمی کو پچکار رہی تھیں۔ بڑی امی آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے کبھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتایا ہے؟ سمی کے سوال پر سب بگلیں جھانکنے لگے۔ ہمیشہ سب کچھ طے کرنے کے بعد مجھے بتایا جاتا ہے، آج بھی جو اتفاقاً دروازہ کھلا نہ رہ جاتا۔ 1000 بار تمہیں کہا ہے دروازے کی کنڈی چیک کرتی رہا کرو۔ اسد الدین مہپارہ پر برسے۔ بس غلطی ہو گئی، ہاں جی غلطی ہو گئی، ورنہ کیک آ جاتا تب بھی مجھے نہ بتایا جاتا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ نہیں تب تو بتا ہی دیتے، نین تارا بولی۔ ہاں تو اور کیا، تب کیسے چھپا سکتے تھے؟ مہپارہ بولی۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سالگرہ والا آئیڈیا تھا کس کا آخر؟ نین کا۔ اسد الدین نے اشارہ کیا۔ امی کا؟ امی کا۔ نین کی انگلی رضیہ کی جانب اٹھی۔ مہپارہ کا۔ رضیہ سلطانہ بہو کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کا۔ مہپارہ کی انگلی میاں کی جانب اٹھی۔ سمی نے سر پکڑ کے ان چاروں کو دیکھا جن کی انگلیاں ایک دوسرے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ آخر ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ اس کا دماغ ابھی تک کسی بات میں الجھا ہوا تھا۔ بتایا تو ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا بہانہ۔ مہپارہ بولی۔ امی میم پر خاصا زور دے کے بولا۔ میں پوچھ رہا ہوں سالگرہ ہی کیوں؟ میلاد، قرآن خوانی، کچھ اور بھی تو کروایا جا سکتا تھا۔ ہاں پہلے میلاد ہی کا سوچا تھا۔ مہپارہ جلدی سے بولی۔ پھر؟ وہ جواب کا منتظر تھا۔ پھر؟ مہپارہ نے میاں کو دیکھا۔ پھر؟ اسد الدین نے ماں کو دیکھا۔ رضیہ نے نین کو دیکھا اور نین بولی۔ پھر ہم نے اکڑ بکڑ کیا تھا۔ او میرے خدا، آخر ہم کب اس اکڑ بکڑ کا پیچھا چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں، بیک وقت وہ چاروں بولے۔ یہ لے سمی سے بات کر۔ مدثر نے کال ملا کر ثاقب کو پکڑایا موبائل۔ ہاں سمی، کیسا ہے شہزادے؟ اچھا سن، بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں میں۔ ثاقب نے مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ جب تک وہ بات کرتا رہا مدثر اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ آخر 10-15 منٹ بعد اس نے سمی سے دعا سلام کر کے موبائل مدثر کو واپس کیا۔ کیا بنا؟ مدثر سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یار وہ بٹوارہ چوک کے پاس جو بچوں کا پارک ہے وہاں بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے سامان لے کے آ جا، کرتا ہوں کچھ بندوبست۔ ویسے بہت بہتر ہوگا اگر تو اپنے والدین کو منانے میں کامیاب ہو جائے۔ جی مان بھی ضرور جائیں گے جو میرا فون اٹھا لیں تو۔ چل میں دعا کروں گا تیرے لیے، مدثر نے خلوص دل اور خلوص نیت سے کہا۔ وہ دونوں ایک سنگی بینچ پہ بیٹھے پانی کے تالاب میں تیرتی بطخیں دیکھ رہے تھے۔ یار بات یہ ہے کہ 2-4 دن کی بات اور ہے، پر ایسے مستقل طور پر مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات بتانے کے لیے تو نے مجھے مدثر کے گھر سے یہاں بلوایا ہے؟ تجھ سے تو وہ بہتر ہے جس کے گھر میں پچھلے 20 دن سے رہ رہا تھا۔ ثاقب کو اس کی بات سن کے غصہ آ گیا۔ بات تو پوری سن لے۔ سمی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سنا؟ اس نے سر اٹھایا۔ میرے گھر والے بہت عجیب و غریب سے لوگ ہیں، بہت بچوں والی سی عادات ہیں ان کی۔ یعنی تیرے چھوٹے بہن بھائی وغیرہ ان کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، میری دادی، امی، ابو اور پھپھو، بس ہم 4 افراد ہیں گھر میں۔ میرے گھر والوں کی زندگی کے آدھے معاملات اکڑ بکڑ پر طے پاتے ہیں۔ اکڑ بکڑ کیا مطلب؟ ثاقب حیران ہوا۔ مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ سمی بینچ کے ذرا کنارے کی طرف کھسکا، درمیان میں کچھ خالی جگہ بن گئی۔ چل اب اپنا ہاتھ پھیلا کر یہاں رکھ لے، ایسے۔ اس نے اپنا ہاتھ بینچ پہ ایسے پھیلا کر رکھا کہ ہتھیلی بینچ کی طرف تھی اور ہاتھ کی پشت اوپر کی طرف۔ ثاقب نے کچھ حیران ہو کے اس کی تقلید کی۔ اچھا تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، سمی نے بولنا شروع کیا۔ ہمارا نہیں، میرا، ثاقب نے ٹوکا۔ ایک ہی بات ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اتنے دن تک تیری رہائش کا بندوبست کر دوں جب تک تو کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا۔ یار کمانے کے لائق تو میں ابھی بھی ہوں، ایسے بول کہ جب تک مجھے نوکری نہیں مل جاتی۔ ہاں وہی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن تجھے مہمان ٹھہرا سکتا ہوں۔ ثاقب نے گردن ہلائی۔ اب میں اکڑ بکڑ کروں گا تو آخری بول تیرے ہاتھ کی کسی انگلی پر ختم ہوئے تو ہم وہ کرنے کے پابند ہوں گے جو تو چاہتا ہے، اور اگر بول میرے ہاتھ کی کسی انگلی پہ ختم ہوئے تو ہم وہ کرنے کے پابند ہوں گے جو میں چاہتا ہوں۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ آ گئی۔ ثاقب نے سر ہلایا۔ شروع کریں پھر؟ سمی نے اس کی طرف دیکھا۔
کالے اور سفید امتزاج کے سنگ مرمر کے بینچ پہ بیٹھے وہ دونوں جوان اپنے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیلائے ہوئے تھے۔ سمی نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی ثاقب کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ رکھی اور بولنا شروع کیا۔ اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100 سے نکلا دھاگا چور نکل کے بھاگا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور ہر بول کے ساتھ اپنی انگلی اٹھا کے باری باری اپنی اور ثاقب کی انگلیوں کو ٹچ کرتا جا رہا تھا۔ اچھا کھانا کھائیں گے، سانپ بن کے آئیں گے، ریل بولی چکا چک، سانپ بولا ویری گڈ، ڈبل روٹی بسکٹ۔ اختتام سمی کے ہاتھ کے درمیان والی انگلی پر ہوا۔ ثاقب نے مایوس ہو کے اس کی شکل دیکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ 3-4 دن میری میزبانی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ تو ٹرائل تھا، ڈیل ہونا تو ابھی باقی ہے۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے نہ سمجھی سے اس کی شکل دیکھی۔ دیکھو، میں تو بچپن سے اپنے گھر کے کم و بیش تمام چھوٹے بڑے معاملات اسی اکڑ بکڑ پر ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ مثلاً ثاقب کو خاصی دلچسپی محسوس ہوئی۔ مثلاً یہ کہ کسی کام کے معاملے میں اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ امی کریں گی یا پھپھو، تو اس کام کا فیصلہ اکڑ بکڑ کرتا ہے۔ کہیں جانے کے سلسلے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہو تو کس جگہ جانا چاہیے، اس کا فیصلہ بھی اکڑ بکڑ کرتا ہے۔ میری پھپھو کے لیے آئے ہوئے اکثر رشتوں میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کوئی بات کسی کو پسند نہیں آ رہی، کبھی کوئی، تو ایسے میں بھی اکڑ بکڑ کے ذریعے ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ ثاقب نے حیران ہو کے اس کی شکل دیکھی۔ بالکل، سمی نے گردن ہلائی۔ یہاں تک کہ میرے نوکری یا کاروبار کرنے کے معاملے پر بھی اختلاف رائے ہو گیا تھا، تو اس کا فیصلہ بھی اکڑ بکڑ کے ذریعے ہوا تھا۔ ثاقب جس قدر اونچی آواز میں چیخ سکتا تھا چیخ کے بولا۔ سمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار، کون لوگ ہو تم یار؟ ثاقب اپنی ران پہ ہاتھ مار کے بولا۔ بس کچھ ایسے ہی بچکانہ طریقے سے چلتے ہیں ہمارے معاملات۔ تو یہ جو تیری نوکری اور کاروباری والے معاملات میں اختلاف تھا، یہ کن کن کے درمیان تھا؟ ثاقب اپنا مسئلہ بھول بھال سمی کے معاملات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ گیس کر۔ سمی نے انگڑائی لے کے اسے سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ پتہ لگ گیا، اس نے چٹکی بجائی۔ سمی نے ابرو اٹھائی گویا کہہ رہا ہو، کیا تیری امی اور دادی میں ٹھن گئی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، میری امی انتہا سے زیادہ سسرالی بہو ہیں۔ ساس کی بات ان کے لیے حرف آخر، نند کا حکم سینے پہ تحریر کر کے جی حضور کہتی ہیں۔ میاں کا فرمان بس نہیں چلتا، تعویذ بنا کے گلے میں ڈالنے۔ اچھا، اس نے چند لمحے دوبارہ سوچا۔ دادی اور ابو، دادی کہتی ہوں گی کاروبار، ابو کہتے ہوں گے نوکری، ہے نا؟ اب کے جواب اسبات میں ملنے کی توقع تھی۔ سمی نے پھر دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تو پھر پھپھو اور ابو؟ ٹھیک بتایا نا؟ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ نہیں، سمی نے دوبارہ انکار میں گردن ہلائی۔ یار بس کر، اب یہ کسوٹی خود ہی بتا دے۔ میں اپنے سینے پہ انگلی رکھی۔ اور باقی کے تمام لوگ ہیں؟ ثاقب حیران ہوا۔ ہاں، میں چاہتا تھا کاروبار کروں، باقی سارے گھر والے چاہتے تھے میں نوکری کروں۔ ان کو لگتا تھا کہ اپنا کام کرنے سے میری MBA کی ڈگری ضائع ہو جائے گی۔ تو پھر یہ فیصلہ بھی اکڑ بکڑ نے کیا تھا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، سمی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یار، یہ اکڑ بکڑ تو بڑا عظیم نسخہ ہے تیرے گھر کا۔ جی، اور میرے گھر والے ہیں کہ اس عظیم نسخے کو ترک کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر مطلوبہ نتیجہ نہ ملنے پر کوئی مکر جائے تو؟ ثاقب کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مکرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی تعظیم دی جاتی ہے ہمارے ہاں اکڑ بکڑ کے فیصلے کو، جیسے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر کو، جیسے پرائیویٹ ہسپتالوں میں مریض کو، جیسی خانقاہوں میں بیٹھے بزرگوں کو، جیسی بس میں سمجھ گیا۔ ڈیل کی طرف آئیں اب؟ سمی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا ایک مسئلہ ہے۔ اس نے الف سے یہ تک اپنی ساری کہانی 4-5 منٹ میں ثاقب کے گوش گزار کر دی، اور میں چاہتا ہوں تو یہ مسئلہ حل کروا دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے؟ ثاقب نے حیران ہو کے اس کی شکل دیکھی۔ مسائل کا انبار ہے یہ۔ جب تک تیری پھپھو کماری ہیں تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ان کی عمر اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اس پر بھی کوئی رشتہ ان کو پسند نہیں آتا۔ اب تو رشتہ آتا ہی نہیں، پسند ناپسند کی بات تو دور کہیں رہ گئی۔ سمی نے اس کی تصحیح ضروری سمجھی۔ اوپر سے تیری کزن جہاں تو دل لگا بیٹھا ہے، اس کے نانا نانی تیرے دادا دادی کے ساتھ اللہ جانے کیا کیا دھوکہ بازیاں کر چکے ہیں۔ پھر وہ تیرے ہونے والے سسر جو لالچ میں اندھے ہو کے تیرے پھوپھا بنتے رہ گئے۔ یار، یہ مسئلے حل کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے اکڑ بکڑ سے حل کروا یہ اپنی شادی والا مسئلہ۔ اب اکڑ بکڑ ایسا بھی کوئی بزرگ نہیں ہے جو اس طرح کے مسئلے حل کروا دے۔ تو میں کیا شکل سے بہت بڑا بزرگ لگ رہا ہوں؟ دیکھ ثاقب، مسئلہ تیرا کوئی ایسا آسان نہیں ہے۔ ڈیل کر لے میرے ساتھ۔
تو میرا مسئلہ حل کروا، میں تیرے مسئلے کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ لے۔ ثاقب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دے یار، تو خواہ گھبرا رہا ہے، تجھے صرف ایکٹنگ کرنی ہوگی میرے گھر والوں کے سامنے، ڈائریکشن پروڈکشن میری اپنی ہوگی۔ ثاقب چند لمحے غور کرتا رہا۔ چل رکھ ہاتھ پھر۔ دونوں اپنے ہاتھ ایک مرتبہ پھر سنگی بینچ پر رکھ چکے تھے۔ اکڑ وکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100 سے نکلا دھاگا، چور نکل کے بھاگا، اچھا کھانا کھائیں گے، سپاہی بن کے آئیں گے، ریل بولی چکا چک، سانپ بولا ویری گڈ، ڈبل روٹی بسکٹ۔ اختتام اب کی بار بھی سمی پر ہی ہوا تھا اور یہ ٹرائل نہیں تھا۔ سرخ بڑے بڑے گلابوں والی کالی قمیض پہنے وہ لڑکی اور براؤن پینٹ پہ سرمئی شرٹ پہنے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ لڑکا، سر اٹھا کے ایسے گھروں کو لوٹتے پرندوں کو تک رہے تھے گویا اسی مقصد کے لیے کھڑے تھے۔ ہوا سے اڑتے دوپٹے کو ہاتھوں سے پکڑتے کلائی میں پڑی کانچ کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خاموش ہو گئیں۔ سمی نے نظر اٹھا کر ان چوڑیوں کو دیکھا اور پھر دوبارہ سے پرندوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سمی پلیز کچھ کرو نا، کل پھر سے بوا کوئی لڑکے والے لا رہی ہیں، اگر وہ مجھے پسند کر گئے تو کیا ہوگا؟ مسفرہ اوپر تلے آنے والے ان رشتوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئی تھی۔ بے فکر رہو تم، اب تک کوئی پسند کر کے گیا ہے تمہیں جو یہ لوگ کر جائیں گے؟ بظاہر سمی خاصا مطمئن تھا، اندر سے کتنا پریشان تھا یہ وہ کم سے کم مسفرہ پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمی، امی نے وہی حربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو نانا نانی مرحوم نے ابو کو پھنسانے کے لیے کیا تھا۔ کیا؟ چیخ ہی نکل گئی بیچارے کی۔ ہاں، وہ ابو سے کہہ رہی تھی کہ رشتے والی بوا سے کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کے نام گھر کریں گے، پھر دیکھنا کیسے ہوتا ہے رشتہ اور کیسے ہوتی ہے شادی۔ یار یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ سمی بیچارہ بوکھلا ہی گیا۔ تو اور کیا بتا رہی ہوں میں تمہیں اتنی دیر سے، میں کیا کروں سمی؟ ایسا کرو خودکشی کر لو۔ سمی نے فوراً مشورہ پیش کیا۔ تو تم رہ لو گے میرے بغیر؟ نہیں، مجھے تمہارے بغیر نہیں جینا۔ اس نے گردن ہلائی۔ تو تم بھی خودکشی کرو گے؟ نہیں، اب مجھے تمہارے ساتھ مرنے کا بھی کوئی ارمان نہیں ہے ایسا۔ سمی مجھے لگ رہا ہے میرے مرنے کے بعد بھی نا تم ایسے ہی رہو گے۔ تو تمہارے مرنے کے بعد کیا مجھے درویش بن جانا چاہیے یا مجنوں ہو کے کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں بھاگ جانا چاہیے؟ سمی تم کچھ کرو نا پلیز۔ کرتا ہوں، روز صبح سے شام تک شاپ پہ کسٹمرز کو ڈیل۔ ہمارے رشتے کے سلسلے میں وہ ضد ہو رہی تھی بری طرح سمی کے غیر سنجیدہ رویے پہ۔ تمہارے رشتے کے سلسلے میں تو بڑے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تمہارے امی ابو اور پھر وہ بوا رشتے والی۔ مسئلہ تو میرا ہے، جب تک نین پھپھو کی شادی نہیں ہو جاتی میری شادی کا تو ذکر بھی کبیرہ گناہ تصور ہوگا۔ اور نین پھپھو کی شادی؟ ہک ہاں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہندوستان پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا، سعودی اور ایران بھائی بھائی بن جائیں گے، امریکہ روس گلے مل لیں گے، پر یہ مسئلہ اللہ جانے کبھی حل ہوگا یا نہیں۔ اس نے اتنی ٹھنڈی سانس بھری کہ خود ہی سردی سے کانپنے لگا۔ سمی تمہیں ذرا سی بھی پرواہ ہے میری؟ ہاں ذرا سی تو ہے ہی۔ تو پھر سیریس ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ مسکرا کر مسفرہ کو دیکھا۔ میرے ابا کے ساتھ۔ وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ سمی بس کانپتا ہی رہ گیا۔ آخر آپ لوگوں نے سالگرہ کو ہی کیوں چنا؟ لوگ اکٹھے کرنے کے لیے؟ میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ ہم نے کب چنا؟ اکڑ بکڑ نے چنا نا، مہاپارا نے یاد کروایا۔ آخر یہ فیصلہ تھا کس کا؟ سمی سب کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ نین تارا حیران ہوئی۔ یہی کہ میلاد اور سالگرہ میں سے کیا فائنل کرنا ہے؟ میلاد اور سالگرہ؟ اسد الدین نے حیرت سے دہرایا۔ ہم نے کب کہا کہ ہمیں میلاد اور سالگرہ میں سے کچھ فائنل کرنا تھا؟ امی نے کہا تھا۔ وہ مہاپارا کی جانب گھوما۔ میں نے کب کہا؟ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میلاد کا بھی سوچا تھا۔ ہاں تو سوچا ہی تھا نا، خالی فائنل اس میں اور سالگرہ میں تھوڑی کرنا تھا۔ تو پھر اکڑ بکڑ کس چیز کا فیصلہ کرنا تھا آپ سب نے؟ سمی ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ اسد الدین نے رضیہ سلطانہ کو دیکھا۔ امی بتائیں نا۔ ارے یہ مہاپارا بتائے گی۔ رضیہ سلطانہ نے بہو کے کوٹ میں گیند ڈالی۔ وہ نین تم بتاؤ نا۔ اب بتا دے نا، سمی پھپھو کو دیکھ کے بولا۔ وہ ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ سالگرہ کس کی منائی جائے، تو اس کے لیے اکڑ بکڑ کیا تھا۔ اوف، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سالگرہ ہی کیوں؟ اس کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ سب خاموش ہو گئے۔ خاندان والے کتنی ہنسی اڑائیں گے؟ کچھ پرواہ ہے آپ لوگوں کو؟ آج تک اس گھر میں منائی گئی ہے کسی کی سالگرہ؟ تبھی تو اسد الدین بولے۔ ہاں تبھی تو، مہاپارا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کبھی منائی جو نہیں گئی، اسی لیے تو منا رہے ہیں، نین تارا نے وضاحت کی۔ اور بڑی امی آپ کچھ تو سمجھایا کریں ان لوگوں کو۔
मैंने समझाया तो था, पर कोई सुने तो मेरी। रज़िया सुल्ताना ने सफाई पेश की। क्या समझाया था? समी के कान खड़े हुए। कहा था कुरान खानी करवा लो। फिर? अब कुरान खानी पर मैं पॉलर से तैयार होती अच्छी लगती? हाँ और नहीं तो क्या, कुरान खानी पर तो पॉलर से तैयार नहीं हो सकती थी ना बेचारी। महापारा ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। पॉलर? नैन पुप्पो, आप सालगिरह में पॉलर से तैयार होंगी? समी को सालगिरह का सदमा भूल गया। सारी दुनिया की लड़कियां शादी पे अपने अरमान पूरे करती हैं, मैं कहाँ जाके पूरे करूं अपने अरमान? दुपट्टा आंखों पे रख लिया। हाय मेरी बच्ची। रज़िया सुल्ताना भी आप दीदा हो गई। तो और क्या, बेचारी कहाँ जाके पूरे करे अपने अरमान? माँ पारा फौरन बोली, अच्छा तो पुप्पो के अरमान पूरे करने के लिए ये फंक्शन मुनक्किद किया जा रहा है। आखिर सिरा हाथ आ ही गया। हाँ तो जब पूरा खानदान इकट्ठा होगा तभी तो बताएं ना। अब ऐसे क्या फायदा? महापारा बोली। क्या बताएं? समी के कान फिर से खड़े हुए। नहीं कुछ नहीं, सब एक साथ बोले। बताएं मुझे, अब मजीद क्या नया करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं कुछ नहीं, सब घबरा गए, सब बौखला गए। बताएं ना बड़ी अम्मी। वही थी जो फौरन से उगल देती थी। हाँ वो खानदान वालों को बताएंगे कि नैन को शादी में घर देंगे, फिर देखना झटपट रिश्ता हो जाएगा। कौन सा घर? वो चकरा ही तो गया, ये पीछे जो किराए पे लगाया हुआ है। शुक्र है, उसने सुकून की सांस ली। शुक्र है मतलब तुम खुश हो? नैन बोली। जी बहुत खुश हूँ और शुक्र कर रहा हूँ कि उस घर को जहेज में ले जाने का फैसला नहीं कर लिया आपने। उसने घर की तरफ इशारा किया। जहेज में क्यों ले जाएगी? घर दमाद रखेंगे अमीन बिलाल की तरह। रज़िया बोली। उफ, ये अमीन बिलाल हवासों पर आज भी सवार है। वो बस ठंडी सांस भर के रह गया। भड़कता सुर्ख काम वाला सूट, मेकअप से लुथड़ा हुआ चेहरा, लंबी घनी काली स्याह जुल्फों की नकली चोटी, लंबी लंबी ऊपर को मुड़ी हुई आर्टिफिशियल पलकें, सुर्ख अंगारा लिपस्टिक, तैयारी पूरी तरह मुकम्मल थी। यार बना तो मैं तुझे अपनी बड़ी बहन रहा था, पर ज़रा ज़्यादा ही बड़ी लुक हो गई है। अब तो मेरी आंटी लग रहा है। साकिब ने मेकअप मुकम्मल करके तबसरा किया। ये जो तूने खुसरों वाला मेकअप कर दिया है ना मेरे मुंह पे, ये तेरा टैलेंट है। इसके पीछे माँ बाप को नाराज़ किया है। ये तेरा टैलेंट है? इसके पीछे माँ बाप को नाराज़ किया है? समी के हलक से फंसी फंसी सी आवाज़ बरामद हुई। हाँ हाँ हाँ, साकिब ने ज़ोरदार कह कहा लगा। ईमान से तेरी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा है टेप रिकॉर्डर में कैसेट फंस गई है। बंद कर बकवास और अंदर कर दांत। इतनी मेहनत से गला और आवाज़ ख़राब की है, कोई आध किलो इमली और 1 पाव नींबू पानी में घोल के पिए हैं, तब जाके ऐसी सुरीली आवाज़ बनाई है। और वो उस रिश्ते वाली बुआ को कितने पैसे दिए हैं? 20,000। फंसी फंसी आवाज़ दोबारा निकली। यार 10,000 तो मेरे भी बनते हैं। क्या मेकअप किया है? 10,000 नहीं, मुझे तो लगता है घर तेरे नाम करना बनता है। तो कर दे। साकिब ने हंसी में बात उड़ाई। इसके लिए तुझे मेरा फूफा बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फूफो से शादी करने वाले के नसीब वाले खुश नसीब को मकान जहेज में मिलेगा। वो तो इधर भी मिल रहा है जहां तू मेरा रिश्ता लेके जा रहा है। क्या ख्याल है, इधर ही ना सेट कर लें अपना मामला? खबरदार जो ऐसा कुछ सोचा भी तो आंखें निकाल कर नाली में बहा दूंगा। हाय, उसने जल्दी से अपनी आंखों पे हाथ रखे। यहाँ पे तेरा काम सिर्फ रिश्ता पक्का होने तक है, एंड शादी वाले दिन तुझे रूपोश होना है। उसने सर हिलाया। फिर हीरो साहब की एंट्री होगी और ख़ानदान को जिल्लत से बचाने के लिए। अब आप जनाब खुद को पेश कर देंगे। है ना फुल प्रूफ प्लान? समी ने दाद तलब नज़रों से साकिब को देखा। एकदम बोगस, झोल बल्कि झोलों से भरा मंसूबा। ऐसे कौन देता है बेटी? ऐन वक्त पे लड़के ने गायब होना है ना, बाकी का ख़ानदान बाराती उनका क्या करेगा? 2000 फीकस के हिसाब से बाराती भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। मिला जुला के 2 लाख का प्रोजेक्ट बन रहा है। समी ने आईने में अच्छी तरह अपना जायज़ा लेते हुए कहा। मेकअप वाकई कमाल का था। वो खुद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तूने 2 लाख एक ऐसे मंसूबे पे लगा दिए जिसकी कामयाबी की भी कोई ज़मानत नहीं है। अभी तो सिर्फ 20,000 लगाए हैं, बाकी का पैसा काम के बाद मिलेगा। और वैसे भी ये सारा तो रिकवर हो जाएगा बमासूद। आखिर को घर मिलेगा जहेज में।
اس نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ ویسے تو بھی اپنے ہونے والے سسر سے کم تو نہیں ہے، ثاقب نے تبصرہ کیا۔ یہ تو ہے، وہ برا مانے بغیر بولا۔ کتنے چکر لگانے پڑیں گے تیرے سسرال میں؟ کہہ تو رہی ہے بوا 3-4 چکر میں فائنل کروا دیں گی سارا کچھ۔ اور تیرے گھر والے ان کو کیسے منائے گا؟ ایک پر اصرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ اکڑ بکڑ ہے نا۔ دیکھ لیجئے امی، میری خوشیوں کے راستے میں سانپ بنے بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ۔ نین تارا زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ہیں ہی سانپ؟ مہاپارا فوراً بولی۔ پہلے میرے دلہا پہ ماں نے قبضہ کیا اور پھر روتے روتے ہچکی بند گئی، بات مکمل نہ کر پائیں۔ سمی خاموشی سے یہ سارا منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ آخر رہا نہ گیا تو بول اٹھا، اب ایسا بھی کیا ہو گیا پھپھو؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا؟ نین رونا بھول کر سمی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، اس نے گردن ہلائی، میری شادی طے تھی۔ نین نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ سمی نے ٹوک دیا۔ پرانے قصے چھوڑ دیں پھپھو، اب کی بات کریں۔ ہم نے پورے خاندان میں سالگرہ کے دعوت نامے تقسیم کر دیے، عین اس دن انہوں نے مسفرہ کی شادی رکھ دی۔ اب خاندان والے سالگرہ میں تھوڑی آئیں گے، اس کی بارات میں آئیں گے۔ بریکٹ، آپ بھی شامل ہوں گی ان براتیوں میں انشاءاللہ، دل میں پھپھو کو مخاطب کر کے بولا۔ پھپھو، کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ سے کی گئی زیادتیوں کا بدلہ ان سے لینا چاہ رہا ہو اور عین وقت پہ دلہا شادی سے انکاری ہو کے بھاگ جائے، شادی ہی کینسل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے۔ رضیہ سلطانہ دہل ہی تو گئیں۔ اوہو، اللہ کو تو درمیان میں نہ لائیں بڑی امی۔ اللہ نہ کرے، مہاپارا بھی فوراً بولی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل رہا تھا جب اپنے پیچھے پھپھو کی آواز سنی، آمین ثم آمین۔ پھپھو، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ یہ لے بیٹا 50,000 اور روح پوش ہو جا۔ سمی نے پیسے اس کے ہاتھ میں تمائے۔ ویسے تو میرا دل کر رہا ہے نکاح پڑھوا لوں بجائے روح پوش ہونے کے۔ ثاقب نے دانت نکالے۔ تیری بتیسی توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اچھا سن، یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ جانا۔ سمی نے کہا تو وہ حیران ہو کے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا روح پوش ہونے کے لیے ملک تک چھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، تیرے امی ابو آ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جائے گی۔ کیا؟ وہ خوشی سے چور لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے ان سے رابطہ کر کے اطلاع بھجوا دی تھی کہ ثاقب نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وارڈ نمبر اور کمرہ نمبر تک بتا دیا تھا۔ میرے خیال سے اب تک تو تیرا آدھا خاندان بھی ہسپتال پہنچ چکا ہوگا۔ تو پھر مجھے زندہ دیکھ کے وہ لوگ خود نہ جان سے مار دیں۔ اب آگے تو جان تیرا کام جانے، میں تو جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ثاقب مارے خوشی کے اس کے گلے لگ گیا۔ سمی بڑے پن کا مظاہرہ کروا کر اور اکڑ بکڑ سے مدد لے کے اپنے گھر والوں کو شادی میں شرکت کے لیے راضی کر چکا تھا۔ نین تارا امین بلال کو ادھر سے ادھر بھاگتا دوڑتا دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھیں۔ تبھی کچھ عجیب و غریب سی چہمگوئیاں ان کے کان میں پڑیں جو رفتہ رفتہ بازیاں ہوتی گئیں۔ لڑکا شادی سے انکاری ہو کے بھاگ گیا، ساتھ میں وہ آنٹی بھی غائب تھیں جو اس کا رشتہ لے کے آئی تھیں۔ شاہدہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ امین بلال کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہیرو کی انٹری کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ اسد الدین کو لے کے ایک کونے میں کھڑا کچھ بات کر رہا تھا۔ اسد الدین سن کے سر ہلا رہے تھے۔ پھر دونوں باپ بیٹا چلتے ہوئے رضیہ سلطانہ تک آئے۔ امی، اس گھر پہ ہمارا حق ہے، اسد الدین بولے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ، مہاپارا بولی۔ کون سے گھر پہ؟ رضیہ اور نین نے حیران سی ان کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں، کون سے گھر پہ؟ مہاپارا بولی۔ وہی جو یہ لوگ مسفرہ کو جہیز میں دینے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، سب خواتین نے سر ہلا کے تائید کی۔ تو پھر کریں بات امین بلال سے۔ اسد الدین نے ماں کو دیکھا۔ ارے پہلے اپنے چھوکرے سے تو پوچھو۔ رضیہ نے سمی کو دیکھا۔ جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ انتہائی سعادت مندی سے سر جھکا دیا بڑوں کے فیصلے پہ۔ تو چلو پھر۔ رضیہ اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ایک منٹ۔ نین تارا کی آواز پہ وہ لوگ رکے۔ سمی کا دل پھیل کے سکڑا، پھر سکڑ کے پھیلا۔ خدایا کوئی نیا پنگا نہ نکال لیں پھپھو، وہ اکڑ بکڑ تو کر لیں۔ اب کس لیے؟ سوال سمی نے کیا، مگر نظریں سب کی یہی پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہ طے کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد مسفرہ بیاہ کے آئے گی یا سمی بیاہ کے جائے گا۔ اف، سمی کی رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ تو آخر پلان کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے دل میں شکر ادا کر کے آنکھیں موند لیں۔ بس 1 سیکنڈ بعد جب آنکھیں کھولیں تو سب گھر والوں کو ہاتھ پھیلا کے میز پہ رکھے پایا۔ نین بول رہی تھیں، اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel اکڑ بکڑ بمبے بو. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.